बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 10 अक्टूबर और जुमातुल मुबारक का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। मैंने 28 जून को इस साल एक ट्वीट की थी और उसमें मैंने आगाह किया था कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बहुत ही हंगामा खेज़ होंगे पाकिस्तान की सियासत के लिए, अदालत के लिए, सहाफ़त के लिए, बहुत ज़्यादा, और सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए। और वो 3 महीने, अभी 1-2 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने और 10 दिन गुजर गए हैं, अभी 20 दिन बाकी हैं। तो अब मैं उन 20 दिनों में मज़ीद 15 दिन का और इजाफा कर रहा हूँ, और अगले जो 35-40 दिन हैं वो इतने हंगामा खेज होंगे कि नाकाबिले यकीन हद तक, और इसमें बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। आपके सामने कुछ खबरें रखना चाहता हूँ, और वो खबर ये है कि इस वक्त आज धरना है, लॉन्ग मार्च है तहरीक लब्बैक की तरफ से। उन्होंने ऐलान कर रखा है, लाहौर से उन्होंने आना है, मुख्तलिफ शहरों से आना है, और उनकी मंजिल है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद आज वो उन्होंने पहुंचना। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि जीटी रोड, मोटरवे और ये सब के सब यहाँ पे रुकावटें हैं, और हर जगह पॉलिस ही पॉलिस नज़र आ रही है। जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है वहाँ पे कंटेनर्स ही कंटेनर्स और पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद है। और ये सिचुएशन ऐसी शायद ना होती, लेकिन गुज़श्ता रात जो एक अनकॉल्ड ऑपरेशन किया गया, बिला वजह ऑपरेशन किया गया, और वहाँ पे लाठी गोली की सरकार को मुसल्लत करने की कोशिश की गई पंजाब में, लाहौर में, और मसाजिद के अंदर भी, और उसमें तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। और ये सब कुछ मरियम सरकार, फॉर्म 47 की जो जाली सरकार है, उसके ज़ेरे नगीं हो रहा है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये ही टोला जो है वो सानहा मॉडल टाउन भी कर चुका है, और सानहा मॉडल टाउन में वो भी बिला जवाज़ ऑपरेशन था, इदारा मिनहाजुल कुरान मॉडल टाउन लाहौर में, और दरूद पाक का विर्द करती हुई ख़वातीनों हजरात को वहाँ पे गोलियों से भून दिया गया था। और उनको आज तक, उन 14 शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। और उसमें जस्टिस बाकर नजफी साहब की एक पूरी रिपोर्ट है, जुडिशल कमीशन बना था, उसमें भी उन्होंने मेंशन कर दिया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो सका, क्योंकि उसमें एक साहब जो थे उनको बचाते बचाते तमाम किरदारों को बचा लिया गया, और उसके पीछे थे जनाब जनरल कमर साहब। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब फिर सिचुएशन वही है, और तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर रखा है कि वो हर सूरत में आएंगे। उनके खिलाफ भी वही हर हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और 26 नवंबर, अल्लाह ना करे कि दोबारा 26 नवंबर वाला सानहा दोबारा हो और वैसा कत्लेआम किया जाए। तो आगे इस दौरान कल सिर्फ रावलपिंडी की हद तक दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। अब मेरे सामने होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मेरे सामने एक मरासला पड़ा है, और होम डिपार्टमेंट की वजीर जो हैं वो मरियम साहिबा खुद हैं। पंजाब पुलिस को कंट्रोल मरियम साहिबा खुद करती हैं, जेल खाना जात को की वजारत उनके पास है, वजारत दाखिला सूबाई उनके पास है, तमाम फोर्सेस को कंट्रोल वो करती हैं, वो उनको जवाबदेह हैं। लिहाजा उन्हीं के डिपार्टमेंट से, होम डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी जारी की गई है, और उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा हमलों का ख़तरा है, और उसमें रा का जिक्र है, टीटीपी का जिक्र है, बीएलए का जिक्र है, दाइश का जिक्र है, यानी कि तमाम जितनी भी दहशतगर्द और कलदम तंजीमें हैं उनका सबका जिक्र इसमें मौजूद है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई वारदात हो सकती है। लिहाजा उसके जवाब में इन्होंने ये किया है कि मुकम्मल तौर पर पूरे पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है, पूरे पंजाब में, और 4 या 4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये पूरे का पूरा एक भरपूर किस्म का, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये भरपूर किस्म का एक चिट्ठी जारी की गई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी किसी किस्म का आप असला नहीं रख सकते, और लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके साथ ही
کوئی ایسا میٹیریل بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے جو کہ جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اب دوسری جانب پنجاب گورنمنٹ نے ہی تقریباً 45 کروڑ ½ بلین روپیز کے 1 لاکھ آنسو گیس کے شیل بھی خریدے ہیں، اور وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو یہ ہے ان کی اصل میں ساری کی ساری پہچان۔ کل میں سن رہا تھا تحریک لبیک کے کارکنان اور رہنماؤں کو، وہ کہہ رہے تھے ہم صرف فلسطین کے حق میں جا رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں جا رہے، تو کیا فلسطینیوں کے حق میں بات کرنا بھی اب جرم ہے؟ تو جناب یہ جرم تو کب سے ہو چکا ہے، اور پچھلے 3 سال سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آپ فلسطینیوں کے حق میں بات کریں یا غزہ کے حق میں بات کریں۔ جو بھی آتا ہے اس کے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، گاڑی چڑھا دی جاتی ہے، یا پھر ان کو اٹھا کے دہشت گردی کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ دوسری خبر جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ جناب کہ آج کابل میں فضائی حملہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کی فضائیہ نے اس میں حصہ لیا، اور یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ چلائی گئی، اور کابل جو ہے وہ دھماکوں سے گونج اٹھا، اور وہاں پہ گولہ بارود اور آگ کے شعلے بھی بھڑکتے ہوئے دیکھے گئے، اور یہ خبر جو ہے وہ آگ، جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور یہ غیر معمولی خبر ہے کہ اس میں پاکستان کی طرف سے ایک دوسرے ملک پر حملہ کیا گیا ہے، اور اب اس کو دیکھنا ہے کہ طالبان جو ہے، افغان حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ نے اس حملے کی تصدیق کر دی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے، پاکستان کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ نور ولی محسود جو ہے TTP کے، ان کو مارا گیا ہے، اور اس کے بارے کل تک کوئی نہ کوئی خبر آ جائے گی، رات گئے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن دوسری جانب یہ از خود ایک خطرناک اقدام ہے، اور عمران خان صاحب اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے اگر بات کی جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی، اور ایک بردر ہمسایہ ملک ہے، اور برادر ہمسایہ ملک ہماری مغربی سرحدیں ہمیشہ سے محفوظ رہی ہیں، اور وہاں پہ ہم نے کبھی فوج کا ایک سپاہی بھی کھڑا نہیں کیا تھا، لیکن جب سے ہم نے سوویت یونین افغان جہاد میں شرکت کی، اور اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور تب سے لے کے اب تک وہ ہماری سرحد محفوظ نہیں ہے۔ کل DGISPR تقریباً 2:30 بجے پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس میں بتا دوں یہ راولپنڈی میں ہونا تھی، لیکن چونکہ کل تمام روڈ ابھی سے بند ہیں، اس وقت راولپنڈی اسلام آباد مکمل طور پر جام ہے، اور ٹریفک جیم ہر طرح سے، انٹرنیٹ جیم کر دیے گئے ہیں، اور ہائی الرٹ ہے وہاں پہ، اور فورسز ہیں، اس لیے کل اگر راولپنڈی میں وہ پریس کانفرنس کرتے تو میڈیا پہنچ نہیں سکتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے پشاور کا۔ تو پشاور میں یقیناً وہ کابل کا بتائیں گے، اور یہ جو آن گوئنگ آپریشنز چل رہے ہیں، فوجی آپریشنز خیبر پختونخوا میں، ان کا بتائیں گے، اور پھر عمران خان صاحب کو نگیٹ کریں گے، PTI کو ذرا، اور عمران خان کو دوبارہ پھر ان پہ چڑھائی کی جائے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، میں یہی کہوں گا کہ صرف پروفیشنل بریفنگ ہونی چاہیے، تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ خود اس میں کوئی نہ کوئی تیل چھڑکیں گے تو وہ آگ پھر بھڑکے گی، کیونکہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آگ بھڑکائی جائے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر ہے، اور وہ ہے چلتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی کا چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنا ایک کھلاڑی جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، اور ایک کھلاڑی تبدیل کیا، دوسرا کھلاڑی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ اب یہ معمول کا کام ہے، اور اس میں کوئی کسی کو سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ نون لیگ جو ہے اور مریم اینڈ شہباز کمپنی بہت زیادہ اس پہ واویلا کر رہی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ فوجی ترجمان کی طرف سے، ISPR کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ نون لیگ اس پہ بھرپور آوازیں بلند کر رہی ہے، اختیار ولی ہوں، عطا اللہ تارڑ ہوں، اور باقی دوست ہوں، وہ سب کے سب اسی طرح کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب پہ پتہ نہیں دنیا جہان کے جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں، لیکن سہیل آفریدی جی ایک نوجوان ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے اثاثوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ ان کے اثاثے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اور ذرا آپ بھی ہوش
آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ سہیل آفریدی جو کہ وزیر بھی ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹ سے انہوں نے اپنی پالیٹکس شروع کی، اب اس وقت صوبائی حکومت میں وزیر ہیں، ان کے نیچے اربوں کا فنڈز ہے، اور ان کے اثاثے سن کے آپ بھی ہوش اڑ جائیں گے آپ کے، اور ان کے مجموعی اثاثوں کی مالیت ہے صرف 5,78,000، 5,78,000، یعنی $5.25 روپے ان کی کل مالیت ہے اثاثوں کی، اور وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ان کا کرائے کا گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں وزیر بننے کے بعد بھی وہ ان کا کرائے کا ہی گھر ہے۔ تو اتنا سادہ آدمی واقعی یہ صحیح کہتے ہیں کہ بہت بڑا کرمنل مائنڈ ہے، بہت بڑا خطرناک ہے، وہ مراد سعید کا دوست ہے، بہت واقعتاً یہ مسلم لیگ نواز کے جو دوست ہیں ان کے لیے یہ بندہ واقعی خطرناک ہے، کیونکہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ معاشی دہشت گرد نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں ایک دفعہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے والے معاشی دہشت گرد ہیں، اور اگر معاشی دہشت گردی پاکستان میں ختم ہو جائے اور ان کو ایک دفعہ قیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو پاکستان جو ہے وہ کئی سال آگے ترقی کی طرف نکل جائے گا، کیونکہ اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جتنے پاکستان کے ذمے قرضہ ہے، اگر یہ 3-4 خاندان اور ان کے آگے چھوٹے چھوٹے جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے بیسیکلی فرنٹ مین ہیں، اگر آپ ان تمام کے اثاثے اندرون ملک اور بیرون ملک جمع کر لیں تو اتنے ہی بنتے ہیں جتنا IMF سے اب تک ہم قرض لے چکے ہیں، اور جتنا قرض پاکستان پہ اس وقت موجود ہے، تو ان سب کے اثاثے 3-4 خاندانوں کے اثاثے ساروں کے اتنے بنتے ہیں۔ کیونکہ ایک پچھلے دنوں سٹوری بھی آئی ہے، اور IMF کے جو قرضے ہیں وہ مس یوز کیسے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آئے اور کب گئے، اور یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے۔ تو یقیناً سہیل آفریدی اس اعتبار سے اس سسٹم میں مس فٹ ہے، اور واقعتاً ان کو شور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے نام تو ہر مالیاتی سکینڈل میں بڑھ چڑھ کر آتے ہیں، اور ان کے خلاف تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، ان کو تو جیلیں بھی ہو چکی ہیں، تو یہ جیلوں سے نکلتے ہیں سیدھے جاتے ہیں جناب مرور پیلس ان کے لیے موجود ہوتا ہے، مرور پیلس پہنچ جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کل پھر ان حالات میں بھی کل پاکستان تحریک انصاف کا جو اجلاس ہوا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وہاں پہ جو اجلاس ہوا جس میں MPs یہ کہتے تھے لوٹے ہمارے پاس بہت ہیں، اور ہم نے 22 کا گروپ ہے، کبھی کہتے تھے 20 کا گروپ ہے، لیکن کل ان کی تعداد ہے جی 93، اور 93 ٹوٹل سٹرینتھ ہے، اور 93 میں سے تقریباً سب کے سب آئے تھے، صرف وہ ارکان نہیں آئے جو بیرون ملک ہیں، 8 ارکان، باقی سب موجود تھے، اور ان کی سٹرینتھ پوری ہے، 93 ان کی ٹوٹل سٹرینتھ ہے، 73 لوگ چاہیے، اور ان کو 20 نمبر ان کے پاس زیادہ ہیں، تو اسی لیے ان کے پاس ہے نہیں کچھ، اسی لیے شاید یہ سیخ پا ہو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ جناب ان کا کیا بنے گا اگر سہیل آفریدی آ گئے، جو وزیر بن کر بھی جنہوں نے لوٹ مارنی شروع کی، تو وہ وزیر اعلیٰ بن کر بھی کیا لوٹ مار کریں گے۔ تو یہ ہے اصل سچویشن، یہ ہے صورتحال، اور ان کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ سہراب، کل میں سن رہا تھا ایک صاحب نون لیگ کے ہیں، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے تو کبھی سہراب سائیکل بھی نہیں چلائی، یعنی کہ شرمناک بات ہے، اتنی شرمناک بات ہے کہ یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس، ایک دیانتدار آدمی، وہ کیوں وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، وہ کیوں اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو کیوں ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ ان کی انتہائی تھرڈ کلاس چیپ شرمناک سوچ ہے، اور یہی سوچ جو ہے پاکستان کو لے ڈوبی، اور پاکستان ہم اس وقت جس حالت میں ہیں وہ اسی سوچ کی وجہ سے ہیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔